Hello everyone, welcome back to another episode of Tech Talk. This is Asif Chaudhary and I'm head of digital media at DevZync. आज हमारे साथ हैं डॉक्टर फरा. Dr. Farah is PhD from Cambridge and she's also been a professor at LUMS for 8 good years. Now she's running her own startup which is EdTechWorks. तो डॉक्टर फरा आप हमें अपने बारे में कुछ बताएं और EdTechWorks क्या करता है उसके बारे में बताएं. First of all, Asif, thank you for inviting me. You're welcome. जी, EdTechWorks has been my passion और बड़ा पेशेंटफुली मैंने इसको परस्यू किया है. So EdTechWorks is an education technology company and what does it do? We develop digital interactive books for universities for different subjects, and we also develop digital interactive training material for companies for the corporate training जो होती हैं उस तरह के लिए. So हमने दो काम किए पिछले 2 सालों में. We develop our own digital interactive platform as well as we developed our own content. और content का तो आपको पता है बड़ा इंटरेस्टिंग काम है लेकिन बहुत मेहनत तलब काम भी है. So this is what we have been doing for the last 2 years. Great. तो डॉक्टर साहब आपको बुलाने का मकसद आज हम बात करना चाहते हैं ब्रांडिंग के ऊपर. पाकिस्तान में ब्रांडिंग पे लोग फोकस क्यों नहीं करते, जो करना चाहते हैं वो किस तरीके से करना चाहते हैं. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम के व्हाट इज़ अ ब्रांड. सो आसिफ, ब्रांड जो है, सो फॉर एग्जांपल मेरे सामने ये मग आपका पड़ा हुआ है. सो कोई भी लोगो हो, कोई भी नेम हो, कोई भी एक डिस्टिंक्ट पैटर्न हो, दिस इज़ अ ब्रांड. सो व्हाट डज ब्रांड, सो ब्रांड क्या करता है, वो आपको आइडेंटिफाई करता है एज अ सेपरेट एंटिटी एज कम्पेयर टू द अदर एंटिटीज़. वो एक डिस्टिंक्टिव फीचर है आपका. सो दिस इज़ व्हाट ब्रांड इज़. इससे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि पाकिस्तान में लोग ये रियलाइज़ ही नहीं करते कि आसिफ भी एक ब्रांड है और डॉक्टर फरा भी एक ब्रांड है. रियलाइज़ करें भाई को. हाँ, वो रियलाइज़ करना चाहिए. तो हमारी अपनी भी एक ब्रांडिंग हो रही होती है. सो कोई भी चीज़ जो एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करती है वो ब्रांड कहलाती है एंड वी डोंट फोकस ऑन दैट. अच्छा, और ये ब्रांड्स एक तो एक अलग एंटिटी हमें समझ आ गई, लेकिन जो बड़े ब्रांड्स हैं, छोटे ब्रांड्स हैं, क्या ये मैटर कर रहे होते हैं हमारी परचेजिंग पावर में कि नहीं कर रहे होते हैं? बहुत ज़्यादा मैटर डिसीजन में कर रहे होते हैं. बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च 70% जो आपका बिजनेस है वो ब्रांड पावर की वजह से आ रहा होता है. तो अगर आपकी ब्रांड पावर अच्छी है तो 70% बिजनेस उसकी वजह से आएगा. लोग कहते हैं कि जब आपका अच्छा ब्रांड होता है तो आप कस्टमर को चेज़ नहीं करते, कस्टमर आपको चेज़ कर रहा होता है. इतनी इम्पोर्टेंस है ब्रांडिंग की. ग्रेट. आप मार्केटिंग पढ़ाती रही हैं, आपने दिनों में अपना स्टार्टअप शुरू करके उसको एक ब्रांड तक ले गई हैं. कुछ इंग्रेडिएंट्स होंगे जो आप पढ़ाती भी रही हैं, आपने प्रैक्टिस करके अपना ब्रांड भी बनाया है. तो एक अच्छा ब्रांड, एक नॉन ब्रांड बनाने के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर वो भी सबसे पहले तो ब्रांड का एक नाम होना चाहिए. सो जैसे EdTechWorks जो है उसका एक नाम है, आपका जो ब्रांड है उसका एक नाम है, फिर उसके साथ उसका एक लोगो होना चाहिए. बहुत दफ़ा ब्रांड का नाम बड़ा होता है, जैसे EdTechWorks अगर हम पूरा लिखेंगे तो वो बड़ा होगा, लेकिन लोगो को छोटा सा कोई फिगर हो सकता है जो कि रिप्रेजेंट करेगा उस ब्रांड को. तो वो हम चाहेंगे कि वो लोगो हो उसके साथ. जो एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो एक सक्सेसफुल ब्रांड में होती है वो उसकी स्टोरी होती है. जैसे डॉक्टर फरा जब EdTechWorks के बारे में बात करती हैं तो मैं अपनी स्टोरी सुनाती हूँ, मैं अपनी जर्नी सुनाती हूँ. वो थोड़ी सी स्टोरी अभी मैं भी सुना आपको दें. बिल्कुल अभी अपनी स्टोरी सुनाती हूँ. सो देखिए, EdTechWorks जो आपने कहा कि वो दिनों में नहीं बना था, एक्चुअली वो बड़े सालों में बना था. मुझे हमेशा से डिजिटाइजेशन का शौक़ था. आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी कि मेरे पास मेरा अपना PC था when I was just अब इससे मेरी उम्र भी पता चलती है, but that's fine. जब मैं कितने साल की थी जब मैंने इंटर किया था, so I was just 17 years old और मेरे पास अपना PC था and it was 93. सो अब आप में से बहुत से लोग शायद 93 में पैदा भी ना हुए हों, लेकिन मेरे पास अपना PC था. तो मुझे डिजिटाइजेशन का बचपन से शौक़ था. सो स्पेशली व्हेन आई came back after doing my PhD from the University of Cambridge Judge Business School, जब मैंने LUMS ज्वाइन किया तो LUMS में मैंने बहुत सी सिमुलेशंस करवाई. मैंने अपनी क्लास में बहुत सी डिजिटाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया और इस डिजिटाइजेशन का जो मेरा पैशन था
that led to the company. تو ہم نے کہا کہ کیوں نہ ہم کلاس روم کو ڈیجیٹائز کریں. میں جب ایگزیکٹو ایجوکیشن میں, کیونکہ میں پارٹیسپیٹ کرتی تھی لمس کے پلیٹ فارم سے, تو وہاں پہ ایگزیکٹوس بھی آتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ آپ بلینڈڈ لرننگ کیوں نہیں کرواتے. بلینڈڈ لرننگ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کام آپ ہمیں کلاس روم میں کروائیں اور کچھ کام آپ ہمیں کسی ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے اوپر کروائیں. سو ہماری کمپنی کا بہت زیادہ فوکس جو ہے وہ بلینڈڈ لرننگ کے اوپر رہا ہے. تو اب وہ مجھے پتہ چل رہا تھا کہ بھائی مارکیٹ میں دیر از اے گیپ اینڈ دیر از این ایبسولوٹ نیڈ فار دیٹ. تو اس کو کیپچر کرنے کے لیے ہم نے ایڈٹیک ورکس بنایا. اب دیکھیں یہ میری ایک پوری سٹوری ہے. اب یہ اسی لیے جب بچے بات کرتے ہیں کہ جی ہم اپنا اسٹارٹ اپ بنائیں گے تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی اسٹارٹ اپ تو بڑی اچھی بات ہے آپ بنائیں, لیکن اس کی جو اس کے پیچھے جو پیشن ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے, ہاں وہ کہاں سے آ رہا ہے, وہ بڑا ضروری ہے. رائٹ. برانڈنگ کے انگریڈینٹس پہ بات ہاں بالکل. تو لیٹس گو بیک ٹو برانڈنگ انگریڈینٹس. ہم نے لوگو کی بات کی, ہم نے اس کے نام کی بات کی. سو اسٹوری بیہائنڈ دیٹ, and it's not just the story behind the brand itself, but the story of the founder as well. میری اپنی بھی ایک اسٹوری ہے کہ who is Dr. Farah Arif. So for example میں ایک کامن ویلتھ اسکالر ہوں. آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ میں نے پی ایچ ڈی کی اور میں نے کامن ویلتھ اسکالرشپ لی, لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ میں نے کتنے سال اس کے لیے انتظار کیا, تو وہ نہیں پتا. سو دیٹ از مائی اسٹوری, یو سی, وچ ریئلی یو نو برنگس, جس کو ہم کہتے ہیں نا وہ اوتھینٹک بناتی ہے آپ کی اسٹوری کو. سو میں نے ایم بی اے کیا 98 میں, اور 99 میں آئی ڈیسائیڈیڈ کہ مجھے پی ایچ ڈی کے لیے جانا چاہیے. بٹ دا انٹرسٹنگ تھنگ اباؤٹ دس کہ اسکالرشپ لینا تھا. میں نے 9 years ویٹ کیا اسکالرشپ کے لیے, بیچ میں میری شادی بھی ہو گئی, بچہ بھی ہو گیا, بٹ آئی سیڈ نو, I will wait for my scholarship and I will definitely go for my PhD. اور ابھی جو لوگ سن رہے ہیں ہماری بات, خاص طور پہ ایگزیکٹوز بھی اور جو اسٹارٹ اپس ورلڈ کو جو بلانگ کرتے ہیں, پیشن اینڈ پیشنس اینڈ پرزویرنس, یہ کی پوائنٹس ہیں کسی بھی برانڈ کو بنانے کے لیے بھی, کیونکہ برانڈ جو ہے وہ اوور نائٹ نہیں بنتا ہے. ایک اور چیز ایک اسٹرانگ برانڈ کی جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کو آپ نے یونیک رکھنا ہے ایسوسیشن سے. اب فار ایگزامپل میں اگر آپ کو کہتی ہوں آصف کہ تھنک اباؤٹ شو, تو آپ کے ذہن میں کون سا برانڈ آتا ہے؟ بورجان آتا ہے, سستا آدمی. ہاں بورجان آتا ہے. اب بورجان جو ہے اس نے اپنے برانڈ کو ایک ایسوسیشن دی ہوئی ہے. اٹ مائٹ بی ہائی کوالٹی ہے, مائٹ بی ایکسپینسو ہے, مائٹ بی یو نو ہائی اینڈ برانڈ ہے, اٹ کین بی سم ایسوسیشن. تو برانڈ جو ہے دیٹ کریٹس ایسوسیشن ان دا مائنڈس آف دا کنزیومرز, اور وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے جب ہم برانڈ کریٹ کرتے ہیں. تو یہ ہے وہ انگریڈینٹ جو کہ ایک سکسیزفل برانڈ میں جو ہے وہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو مین چیز جو ہم نے سیکھی, لوگو کے بعد آپ کی اپنی اسٹوری, فاؤنڈر کی اسٹوری, اور اس کے بعد پیشنس. جی ڈاکٹر فرح بہت ہیلپ فل تھے, اور میں امید کرتا ہوں جو لوگ سن رہے ہیں وہ بھی کافی اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اچھا, پاکستان میں دیکھتا ہوں کہ بہت زیادہ لوکل برانڈس ہیں نہیں, اسمال بزنسز بھی نہیں, اسٹارٹ اپ بھی اس پہ فوکس نہیں کرتے. میرا خیال ہے وہ سوچتے ہیں کہ جائیں 4 آنے کمائیں اور اس کے بعد بس بزنس ختم کر دیں گے. ہمارے کھانے کے برانڈ سے لے کے پہننے سے لے کے ہر چیز میں امریکنز اور یورپینس برانڈ گھسے ہوئے ہیں. تو کیا پاکستانی برانڈ اسمال بزنس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک برانڈ بنائیں؟ اگر ہے تو وہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ بہت زیادہ ضرورت ہے. ابھی میں ایک ایگزامپل سے آپ کو سمجھاتی ہوں. آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں اور آپ سمرز میں اسپیشلی آپ مارکیٹ میں کہتے ہیں کہ ہمیں مینگوز دے دو. اب دیکھو مینگوز جو ہے نا وہ کوئی برانڈ نہیں ہے. ابھی میرا ریسنٹلی ایک ورک شاپ ہو رہی تھی, تو میں نے کہا اچھا آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں, آپ مینگو جب خریدتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم سندڑی بولتے ہیں. میں نے کہا سندڑی برانڈ نہیں ہے, سندڑی جو ہے وہ ٹائپ آف مینگوز ہے. یہ اٹ از جسٹ شوئنگ کہ جو ہمارا اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ہے اس نے برانڈ کے اوپر فوکس ہی نہیں کیا. اچھا مگر یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گی. کووڈ کے دنوں میں جب کہ مارکیٹ کلوز ڈاؤن ہو گئی تو بہت سے فارمز نے اپنے برانڈس کے اوپر تھوڑا سا کام کرنا شروع کیا. سو ایک برانڈ ہم نے بھی اپنے گھر میں منگوایا, کچھ دوستوں نے بھی منگوایا. اچھا اب میں نے یہ آبزرو کیا کہ جب کووڈ ہائٹ پر تھا, جب فرسٹ اور سیکنڈ ویو چل رہی تھی, اس وقت انہوں نے اپنے برانڈنگ کے اوپر فوکس کیا. انہوں نے اپنی فیس بک پہ بھی گئے, اپنی پیکیجنگ کے اوپر بھی فوکس کیا, لوگوں نے ان کا پروڈکٹ خریدا بھی ہوگا. لیکن جیسے ہی کووڈ سلو ڈاؤن ہوا تو انہوں نے اپنی برانڈنگ کے اوپر فوکس کرنا بند کر دیا, دوبارہ سے سیم روٹین. اب دیکھیے یہ چیز اتنی امپورٹنٹ ہے
SME کو سمجھانا کہ مارکیٹ میں آپ جب جائیں تو آپ مینگوز نہیں مانگیں, آپ وہ برانڈ سے مانگیں کہ ہمیں یہ والا مینگو چاہیے. جہاں پہ میں ایڈ کروں گا کہ جیسے امریکن برانڈ ہے, کافی لینے جاتے ہیں ہم کہتے ہیں اسٹار بکس چاہیے, کھاتے ہوئے ہم کہتے ہیں ہم میکڈونلڈ کھا لیتے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ برگر کھا لیں کہ وہ کھا لیں. ڈیفینس میں جو لوگ رہتے ہیں, میرے لیے ایک میں نے اپنے سامنے اس برانڈ کو ڈیولپ ہوتے ہوئے دیکھا ہے, ڈوگر. اب ڈوگر ہیز بیکم اے برانڈ. میں نے اب دیکھا ہے, اور میں ایک اور ایگزامپل یہاں پہ آپ کو بتاتی ہوں کہ جو لوکل برانڈس کے لیے یہ بہت ضروری ہے, برانڈ صرف پروڈکٹ کا نام نہیں ہے, برانڈ ایکسپیرینس کا نام بھی ہے. ہمارے پاس ٹائم اس وقت کم ہے, کبھی پھر دوبارہ اس پہ بات ہوگی کہ ایکسپیرینس کو کس طرح سے ڈیولپ کیا جاتا ہے, اس پہ بہت فوکس کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جو ایکسپیرینس ہے اٹ از ویری مچ پارٹ آف یور برانڈ. تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ. کوئی ایڈوائز کرنا چاہیں آپ اسٹارٹ اپس کو اور اسپیشلی اسمال بزنسز کو کہ وہ کون سے اسٹیپ لیتے ہوئے ایک برانڈ بن سکتے ہیں؟ بالکل. ایک تو اسٹارٹ اپس کا جو میری ایڈوائس ہے کہ اسٹارٹ اپس کے جو فاؤنڈرز ہیں وہ اپنے اوپر بہت زیادہ فوکس کریں. پہلے ان کو برانڈ بننا چاہیے, پھر ان کے اسٹارٹ اپس برانڈ بنیں گے. کیونکہ اسٹارٹ اپس جب فنڈنگ کے لیے جاتے ہیں تو جو انویسٹر ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ جو فاؤنڈر ہے اس کی اپنی کریڈیبلٹی کیا ہے, لوگ اس کو جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں, کس سوشل سرکل سے وہ آیا ہے. اور یہ چیز اتنی امپورٹنٹ ہے جو ہمارے اکثر اسٹارٹ اپس جو ہیں وہ اگنور کر دیتے ہیں. آپ لنکڈن کے اوپر ہیں نہیں ہیں, لنکڈن کے اوپر آپ کس قسم کے میسیجز دے رہے ہیں. لوگوں نے اپنی سیلفیز لگائی ہوتی ہیں لنکڈن کے اوپر, فار ہیون سیک وہ ختم کریں, پروفیشنل پکچرز کھینچ کے لگائیں. آپ کا بزنس کیا کر رہا ہے لنکڈن کے اوپر اس کی سٹوری ٹیلنگ کریں. آصف ابھی ہم نے بات کی نا کہ جو برانڈ ہوتا ہے اس کی سٹوری ٹیلنگ ہو رہی ہوتی ہے, تو اسٹارٹ اپس کو اپنی سٹوری ٹیلنگ کرنی چاہیے. یو ول بی سرپرائز ٹو فائنڈ اٹ آؤٹ. میں اگر ایئرپورٹ میں چلی جاؤں, وہاں پہ مجھے لوگ آ کے کہتے ہیں ڈاکٹر فرا ہم آپ کو فالو کرتے ہیں, آپ انٹرپرینیورشپ کی بات کرتی ہیں, آپ اس ٹاپک کے اوپر بات کرتی ہیں. اب دس از اسٹوری وچ آئی ایم ٹیلنگ آن لنکڈن. کل چیمبر آف کامرس میں میرا سیشن تھا, وہاں پہ بھی ایک جو اٹینڈنٹ تھے, ہی کیم ٹو می اینڈ ہی سے ڈاکٹر فرا آئی فالو یو. This is the story that you need to develop. اسی طرح سے جو SMEs ہیں ان کو بھی اپنا جو سوشل میڈیا ہے اس کو, اور آپ تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایکسپرٹ ہیں, تو سوشل میڈیا کو بہت ایکٹیولی یوز کرنا چاہیے, کیونکہ ایز آف ٹوڈے جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس میں سوشل میڈیا آپ کی اسٹوری بلڈ کرتا ہے. اب ہمارے ہاں جو SME ہیں ان کا فوکس بالکل نہیں ہے سوشل میڈیا کے اوپر, بہتوں کو شاید معلوم بھی نہ ہو. فاؤنڈرز شوڈ کم فارورڈ اپنی سٹوری سنانے کے لیے. ان کے جو پروڈکٹ مینیجرز ہیں ان کو خود سے آنا چاہیے سٹوری سنانے کے لیے, اور ہر برانڈ کی اپنی ایک سٹوری ہونی چاہیے جو سوشل میڈیا کے اوپر ہو. سو دس از مائی ایڈوائز ٹو دا اسٹارٹ اپس اینڈ ٹو دا SMEs. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ. اور جیسے ہی انہوں نے سوشل میڈیا ایکسپرٹ کی بات کر دی ہے تو کچھ چیزیں میں بھی ایڈ کر دوں چھوٹے بزنسز کے لیے, کہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اپنی سٹوری سوشل میڈیا پہ لے کے آنا. آپ سب لوگوں کے پاس اسمارٹ فون ہیں, جسٹ اپنا کیمرہ اٹھائیں, سامنے رکھیں, آپ کے کسٹمر آتے ہیں ان کی ویڈیوز بنائیں, ٹیسٹیمونیل لیں, سب کو کہیں کہ پلیز ہمارا پیج لائک کریں. پھر آپ جب انٹرسٹنگ کانٹینٹ پوسٹ کرتے ہیں تو لوگ آٹومیٹکلی اس کو شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس پہ ہم علیحدہ سے کسی وقت ڈسکشن کریں گے, لیکن فی الحال تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ فار کمنگ, اینڈ تھینک یو گائز فار واچنگ.